बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज की गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि बड़े शहरों में जिंदा इंसान भटकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में लाशें भटक रही हैं। जी हां, आपने सुना होगा कि एमक्यूएम का एक जो गुमशुदा वर्कर था, अब उसकी लाश मिली है, अब्दुल नवेद उसका नाम है। तो दो पार्टियां कह रही हैं कि ये मेरा वर्कर है, ये लाश मेरी है, दूसरी पार्टी कह रही है ये लाश मेरी है। लाशों का झगड़ा है। एक जिंदा इंसानों के शहर में लाशों की जो तहवील है, उनकी ओनरशिप है, उस पर लड़ाई हो रही है। और दूसरी तरफ मुस्तफा कमाल साहब जो कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह है, वो गवर्नर सिंध को रिश्वतुल इबाद कह रहे हैं। इंतहाई काबिल एतराज लफ्ज है, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि अगर ये वाकई रिश्वतुल इबाद हैं तो इनकी हमायत कौन कर रहा है। और ये मुशर्रफ दौर में गवर्नर बनाए गए थे, अभी तक इनको गवर्नर के ओहदे से कोई भी सियासी हुकूमत क्यों नहीं हटा सकी। तो ये जो जिंदा इंसानों के शहर में लाशों की तहवील पे लड़ाई हो रही है, ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया। हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत जो है, पहले उसमें जिंदा इंसानों पर झगड़े होते थे, अब लाशों पर झगड़े हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में जो होने वाला है 2 नवंबर को, उस पर बात करेंगे। पहले तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि 2 नवंबर को दोपहर 2 बजे के बाद इस्लामाबाद के रास्ते बंद किए जाएंगे। इस मामले पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब, जो कि वज़ीर मुमलकत हैं, दाखिला के भी और तालीम के भी। बहुत बहुत शुक्रिया बलीगुर रहमान साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब असद उमर साहब, इस्लामाबाद से रुकन कौमी असम्बली, और इन्हीं ने ये सारा करना है 2 नवंबर को, और ये पता नहीं क्या करना है, इनसे पूछेंगे। और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मशीर इत्तलात हुकूमत सिंध। इससे पहले कि मैं इस्लामाबाद पे आऊं, मैं कुछ मौला बख्श चांडियो साहब से अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूं। मौला बख्श चांडियो साहब, मैं पहले चाहूंगा कि हम आपको ये बताएं कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने 4 मुतालबात किए हैं हुकूमत से। तो वो 4 मुतालबात क्या हैं? उनकी रैली में उन्होंने 4 मुतालबात किए हैं, वो क्या हैं? मेरे 4 मुतालबा मान लें। 1, पार्लियामेंट्री नेशनल यूनिटी कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट करे। 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पनामा बिल पास किया जाए। सदर जरदारी की सीपैक एपीसी की रेजोल्यूशन पर अमल करे। मुल्क में फौरी तौर पर फॉरेन मिनिस्टर लाया जाए। अगर हमारे ये 4 मुतालबा नहीं मानते तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 27 दिसंबर को करी खुदा बख्श में मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। तो उनके इस लॉन्ग मार्च के ऐलान पे आज इमरान खान साहब ने क्या कहा है, जरा वो भी सुन लें। ये जो 27 दिसंबर है का जो टाइम दिया है, ये है ही मुकमुका का। मुझे ये बताएं, ये वही नहीं बात जो ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि जी खींचते रहें मियां साहब, लोग भूल जाएंगे, थोड़ा टाइम देते रहें। ये तो टाइम दे रहे हैं उनको लोग भुलाने के लिए। इसलिए अंदर से ये मिले हुए मेरा पूरा यकीन हो गया। इसलिए तो हमने फैसला किया अकेले जाने का, क्योंकि ये 2 ऊपर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक ही प्लेटफॉर्म पे। जी मौला बख्श चांडियो साहब, आपकी रैली कल बड़ी कामयाब थी, लेकिन उस रैली में जो ऐलान हुआ उस पे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये तो आप मिले हुए हैं अंदर से नवाज शरीफ के साथ। इस पे आपका क्या तबसरा है? बदकिस्मती है, मैं कह तो नहीं सकता खान साहब के लिए कोई ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन ये गैर संजीदगी है इस मसले पर। मुझे नहीं समझ में आती कि अकेले तौर पे कैसे ये इनकलाब बपा करेंगे, सारी पार्टियों को अलग करके, सारी पार्टियों को गालियां देकर, बेइज्जती करके, ये लबो लहजा इस्तेमाल करके क्यों अपने दोस्तों को दुश्मन बनाया इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आता। आखिरी भी कुछ अर्सा पहले बिलावल साहब का बयान आया, वो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि पनामा के इशू पर जो अपोजिशन को मुंतशिर देखना चाहते हैं उनको मायूसी होगी। हम इस तहरीक इंसाफ की जदोजहद का हिस्सा है और रास्तों पे आने की जरूरत पड़ी तो रास्ते पे भी आएंगे मुश्तरका फैसले से। अचानक उन्होंने अकेले जाने का फैसला किया और फिर उधर से एक भारी भरकम आवाज आई कि जनाब नताज अच्छे तब निकलेंगे जब खान साहब अकेले करेंगे जदोजहद। मुझे नहीं समझ में आती, जरूर कोई ऐसा है करिश्मा उनके पास
جو اکیلے طور پہ کامیاب ہوں گے، ورنہ حکومت کے خلاف تو ان کو وسیع تر اتحاد بنانا چاہیے اپوزیشن جماعتوں کا۔ انہوں نے ابھی یہ جو تبصرہ ہے اس کی بھی کیا گنجائش ہے؟ ہم نے تاریخ تبدیل کی ہے یا بار بار انہوں نے کی ہے؟ انہوں نے کہا اسلام آباد سے میں زندہ نہیں جاؤں گا، ڈی چوک سے زندہ سلامت گئے۔ انہوں نے کہا قیامت بپا کریں گے، وہ رات کو گھر پہ آرام سے تھے، دن کو جلوس اسٹرائک میں بیٹھے تھے۔ پھر اب جائیں گے وہ رائے بٹ جائیں گے تو تختہ ادھر ادھر کر کے آئیں گے، ڈیٹ انہوں نے چینج کر دی۔ اب انہوں نے کی وہ بھی ڈیٹ چینج کی ہے، بار بار تو ڈیٹ وہ چینج کر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں دی، وہ موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اور میر صاحب اپوزیشن کو منتشر کر کے حکومت کی خدمت وہ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ اچھا، ہم نے تو اعلان کر دیا ہے، جناب ہم 27 کو کریں گے۔ اچھا اسد عمر صاحب، اب آپ کی تو لگتا تھا لڑائی جو مسلم لیگ نون سے تھی، لیکن پیپلز پارٹی جو پاناما پیپرز کے معاملے پہ اپوزیشن کا جو 9 جماعتی اتحاد ہے اس کا حصہ تھی، اب اس پر بھی اٹیک شروع ہو گیا ہے، تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ فائدہ تو حکومت کو ہوگا؟ ہماری حکومت سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ ہماری پیپلز پارٹی سے لڑائی ہے، ہماری لڑائی کرپشن سے ہماری لڑائی کرپشن سے ہے۔ اور اس لیے جب پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی پارٹیوں نے مل کر ایک ٹی آر بنایا، اپوزیشن کی 9 جماعتوں نے، ہم بھی اس کا حصہ بنے، کیونکہ وہ مطالبہ جو ہے وہ درست مطالبہ تھا، تو پارٹی کے ساتھ یہ مختلف ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ تو ٹی آر تو بن گئے، اس کے بعد وہ پارلیمانی کمیٹی بن گئی، کمیٹی نے 4 میٹنگ کی، اس کے بعد فارغ ہو گئی، جون کے میرے خیال میں 8-10 تاریخ کو آخری دفعہ ملے تھے، اس کے بعد وہ 5 مہینے سے کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہو رہی۔ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ایک سڑکوں پر آ کر جدوجہد کرنے کا، اور وہ فیصلہ تحریک انصاف کا فیصلہ تھا، یہ ہماری ہر سیاسی پارٹی کے پاس اپنی گنجائش ہوتی ہے، یہ ہم نے فیصلہ کیا۔ ہمارے خیال میں یہ کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے خیال میں پاکستان کے عوام کرپشن سے آ چکے ہیں تنگ، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو، اپنے لیڈرز کو، کہ وہ کرپشن کے سامنے کھڑے ہو کر جنگ کریں۔ ہمارے خیال میں یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ بہتر ہے تو وہ ضرور اپنا لیں، ظاہر ہے ان کو ہم تو نہیں سیاست سکھائیں گے، ہمیں سیاست سکھائی جاتی ہے سارا وقت، لیکن ہم ان کو سیاست نہیں سکھائیں گے۔ لیکن جس طریقے سے اپنے کہہ رہے تھے چانڈیو صاحب کہ 27 دسمبر کی بات جو ہے وہ غیر سنجیدہ بات لگتی ہے، خاص طور خصوصی طور پہ جب پیپلز پارٹی کے لیڈران ایک سے زیادہ پہلے کہہ چکے ہیں جی ہم تو محرم کی 10 گزرنے کی بات کریں، اکتوبر کے اندر ہم نے سڑکوں پہ آ جانا ہے، ایک دم سے اکتوبر سے 27 دسمبر 16 اکتوبر کو تو نکلے نا سڑکوں پہ، نہیں وہ تو کسی اور کام کے لیے نکلے نا، وہ تو ان کی ایک پاکستان کی جمہوری تاریخ کے بدترین دنوں میں سے ایک تھا کہ تقریباً 150 شہید ہوئے وہاں پر، 180 وہ تو ایک الگ وجہ تھی، اور اس میں ظاہر ہے تمام وہ لوگ جو پاکستان میں جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں وہ اس دن میں ان کو سپورٹ کریں گے، کرپشن کے خلاف نہیں نکلے۔ اور اب جو ہے ابھی بھی انہوں نے، اگر آپ لفظ سنیں بلاول کے، تو بلاول نے کہا ہے کہ میں 27 دسمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کروں گا۔ وہ کس دن ہوگی لانگ مارچ ہمیں پتہ نہیں، سنجیدہ نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کم ٹپاؤ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، بلیغ الرحمان صاحب، اسلام آباد کے شہری اور ارد گرد کے علاقوں کے شہری جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں، 2 دن کی ریلیف ملی ہے ان کو، پہلے آپ 30 اکتوبر کی بات سن رہے تھے، اب 2 نومبر کی۔ اب بہت سے لوگوں سے میری بھی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ استعفیٰ مانگ رہی ہے تحریک انصاف، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی دے دیں۔ تو اسلام آباد اور ارد گرد کے لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے اور پورے ملک کو اضطراب کی کیفیت سے نکالنے کے لیے کیا آسان ترین راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹی او آرز پہ مان جائیں اور تلاشی دینے پہ آمادگی ظاہر کر دیں؟ کیا جائے گا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بالکل اس بات کی تائید کروں گا کہ ان کی جنگ وفاقی حکومت سے بھی نہیں، کسی اور سے بھی نہیں، ان کی پی ٹی آئی کی جنگ ہے کہ عمران خان ابھی تک وزیر اعظم کیوں نہیں ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ایک چل رہا ہے کہ اس کے خلاف، کیونکہ کرپشن کی اگر بات ہوتی، اور کرپشن کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اگر پورے ملک میں کسی جگہ پہ وزیر کرپشن میں ملوث پائے جاتے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا جہاں ان کی حکومت ہے، اور اگر کہیں پہ کوئی بینک کے اوپر بینک کا خود ایم ڈی جو ہے وہ الزام لگاتا ہے اور آدھے پیج کے اشتہارات چھاپتا ہے کہ میرا وزیر ہم سے کس طرح غلط کام کرا رہا ہے، تو وہ خیبر پختونخوا ہے، اور انہی وزیروں کو پھر دوبارہ پہلے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ کرپشن میں ہم نے پکڑ لیا، اور بعد میں پھر وہی ان کو وزارتیں بھی مل جاتی ہیں۔ اور ان کے جو دونوں احتساب کے ادارے ہیں ان کا معطل رہنا
ان کے جنرل صاحب جو ہیں جن کی اچھی شہرت تھی ان کو ہٹا دیا جانا، بہت سی چیزیں، تو خیر یہ سارا میں نے سوال یہ کرپشن کا نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ اور دوسری اس میں پاناما کے اوپر پیپلز پارٹی کا موقف بھی سامنے آ رہا تھا، تو پی ٹی آئی تو چلو پھر بھی کچھ بات کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو زرداری صاحب پہ بھی کیسز ہیں، گیلانی صاحب کے معاملات بھی چل رہے ہیں، اور نیب جو کرپشن کا ادارہ، اگر کرپشن کی بات کی جاتی ہے تو نیب آج اتنا اچھا کام کر رہا ہے کہ پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے، 4 پوائنٹس بہتر ہوئی ہے۔ کس نے ریٹنگ بہتر کی؟ ورلڈ اکنامک فورم جو کہ بہت ایک مستند ادارہ ہے، اس نے پاکستان کی ریٹنگ 4 پوائنٹس بہتر کی ہے، سارک میں پاکستان ٹاپ پہ چلا گیا کہ ان معاملات میں بہتر۔ اب آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا نام لینا بند کر دیا ہے۔ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں بھی پچھلے 3 سالوں میں ہر سال پاکستان بہتر ہوا ہے۔ اب تو خیر اس کے جو پاکستان میں ذمہ دار ہیں ان کو اب امبیسڈر بنا رہے ہیں، تو اب تو ان کا اخلاقی طور پہ آپ کو حوالہ ہی نہیں دینا چاہیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ نہیں دیا نا، لیکن ان سے پچھلے 3 سالوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل مستقل بہتری پاکستان، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پوری دنیا کے ملکوں کو ماپتا ہے اور اس کو میز کرتا ہے، اسی لیے الحمدللہ امبیسڈر بن گیا۔ اچھا تو گزارش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہیں، ایک سسٹمز ہوتے ہیں، فریم ورکس ہوتے ہیں اداروں کے، اس طرح صرف افراد کی بات نہیں کی جا سکتی، تو الحمدللہ ہر طرف بہتری ہے۔ چلیں، اور ابھی پاناما کے حوالے سے تلاشی والی بات کی تھی میں نے، دیکھیے لوگوں کو پریشان ہونا بھی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ بہت عجیب بات ہے، کم از کم ہمارے فہم اور سمجھ سے بالاتر ہے، پہلے بھی دھرنا دے کر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے 126 دن کا ریکارڈ دھرنا دیا۔ اس 126 دن کے دھرنے میں لوگوں کو کیا مشکلات ہوئی، پاکستان کے اندر کیا حالات ہوئے، اور بڑے دھڑلے سے کہا گیا، آپ وہ الفاظ اگر ریپیٹ کریں اس پہ کیسے کہہ کے مار کے کہا گیا کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، صدر نے آنا ہی نہیں تھا۔ بعد میں صدر آئے اور انہوں نے، چین نے وضاحت کی کہ صدر نے آنا تھا، تو ایفیکٹولی انہوں نے پاکستان کی پروگریس کو روکا، سی پیک کو روکا، وہ سی پیک جو پاکستان کا فیٹ چینجر ہے اس کو ڈیلے کیا۔ تو گزارش یہ کہ ابھی بھی یہ جو آج پاکستان کی جو ترقی ہے، پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ لیول پہ پہنچ چکی ہے، ہمارے ریزروز ریکارڈ لیول پہ پہنچ چکے ہیں، ان امپلائمنٹ کم ہوئی ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، مکمل لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے۔ لیکن اگر سی پیک کو دوبارہ اس ترقی کو روکنے کے لیے، دیکھیے جب ایک موب اکٹھا ہوتا ہے نا تو موب سائیکالوجی انپریڈکٹیبل ہو جاتی ہے اور کوئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے بالکل اس طرح کی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ بار بار ہمیشہ ویسٹرن کنٹریز کا ریفرنس دیتے ہیں، کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ شہروں کو بند کرایا جائے؟ کیوں جی بتائیں جی، احتجاج کیا جاتا ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، بتائیں جی اسد عمر صاحب۔ بہت اچھی باتیں کی انہوں نے، جلدی میں سب کا جواب دیتا ہوں، بالکل مختصر۔ پہلی بات عمران خان کو پی ایم بنانے کی وجہ سے 9 جماعتوں نے TOR لکھے تھے جن کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں، وہ عمران خان نے گھر بیٹھ کے نہیں لکھے تھے۔ وہ میری تجزیہ یہ ہے کہ وہ 9 میں سے 8 جماعتیں جو عمران خان کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ جو سوال انہوں نے پوچھا تھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ کے پی کے اندر منسٹر جیل میں، سر ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں، وہاں پہ تو ہم اپنوں کو نہیں چھوڑتے۔ ضیاء اللہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بہترین کارکنوں میں تھا، اس کی زبردست پرفارمنس تھی، اس نے کرپشن کی تو اس کو جیل بھیج دیا، تو ہم باقیوں کی چوری اور کرپشن سے نظر کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ورلڈ اکنامک فورم کی ریٹنگ آپ ذرا دوبارہ جا کے دیکھ لیں، پہلی حکومت آپ کی آنے کے بعد پہلے 2 سال گری تھی، اب اس سے بڑی ہے، ابھی بھی اس سے خراب ہے جہاں سے جب آپ کو حکومت ملی تھی۔ ریکارڈ ریزرو جو ہیں وہ اس پہ ہمیں ایک پروگرام کسی دن کریں۔ بلیغ الدین صاحب کا، بلیغ الرحمان صاحب کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، جس طریقے سے قرضے لے کے کیا جا رہا ہے، مجھے نہ بلائیں اس میں حفیظ پاشا کو بلائیں، اس میں ڈاکٹر اشفاق حسن خان کو جو سیاستدان نہیں ہے، ذرا یہ قوم کو پتا چلے کہ کس طریقے سے قرضوں کے دلدل میں یہ ریزرو بنائے جا رہے ہیں۔ آخری سوال انہوں نے پوچھا کون سے شہر میں کیا، جو آپ نے بھی مجھ سے سوال پوچھا، سر جی میں آپ کو لندن کے اندر وہ فیصلہ کرتے ہیں، الیکٹڈ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے عراق کی جنگ میں جانا ہے، میئر اسی پارٹی کا ہے لندن کے اندر جو یہ فیصلہ کر رہی ہے، 10 لاکھ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے۔ روم میں اس دن روم میں تھا جس دن روم کی سڑکوں کے اوپر 6 لاکھ لوگ تھے عراق کی جنگ میں جانے کے خلاف۔ برسلز میں ابھی ہوا کوئی 60,000 بندہ برسلز جیسے چھوٹے شہر کے اندر نکلا ہوا تھا۔ آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو گھر جانا چاہا پینما کے انکشافات کے اوپر، کیونکہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، مہذب ممالک کے اندر، جمہوری ممالک کے اندر عوام اپنا جمہوری حق استعمال سڑکوں پر بھی آ گئے۔ اچھا اب ایک میں نے آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو آپ نے 30 کی بجائے 2 نومبر کیا ہے، اس کی بظاہر تو وجہ بتائی گئی جی وکلا کا الیکشن تھا، لیکن ہم نے تھوڑے دن پہلے جب ہمیں بھی اندازہ تھا کہ آپ تاریخ چینج کریں گے، تو ہم نے جب نعیم الحق صاحب سے پوچھا تھا تاریخ چینج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، تو ان کا کیا جواب تھا ذرا سنیں۔ یہ 30 اکتوبر کی ڈیٹ فائنل ہے؟ انشاءاللہ 30 اکتوبر کی ڈیٹ بالکل آگے پیچھے ہو سکتی ہے، 2 دن آگے
3 دن آگے؟ نہیں، ہم اپنے حتمی پروگرام کا اعلان جو کریں گے اس حوالے سے وہ چند دنوں میں ہماری مجھے میٹنگ ہے۔ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ 30 اکتوبر کے دن تو صرف آپ کے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے، اصل کام آپ نے 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو شروع کرنا ہے، جو خبریں بھی ہمارے پاس ہیں۔ جی جی، یہ آگے اس کا مطلب ہے اصل کام 1 نومبر کو شروع ہوگا؟ 30 اکتوبر سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا اصل کام۔ جی اچھا، یہ میں نے اسد عمر صاحب آپ کو اس لیے سنوایا کہ ہمیں اندازہ تھا کہ 30 اکتوبر کو تو سنڈے کا دن ہے اور آپ نے سنڈے کو سوچا نہیں اور کر دیا ہے اناؤنسمنٹ 30 اکتوبر کی، اب پھر بیچ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وکلا کا الیکشن بھی آ گیا ہے، لیکن اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ بہت سے فیصلے سوچ سمجھ کے نہیں کرتے۔ جیسے 30 اکتوبر کی جو تاریخ تھی اس وقت میرے خیال میں شاید یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ذہن میں رکھا گیا کہ 30 اکتوبر جو ہے اس دن اتوار ہے۔ 30 اکتوبر کی پی ٹی آئی کی تاریخ کے اندر ایک بڑی اہمیت ہے، اگر آپ وہ تو ظاہر ہے یاد ہو، شاید آپ تھے بھی ادھر جلسے میں 30 اکتوبر 2011 لاہور میں جو ہوا تھا، وہ ایک تاریخی دن تھا، اس کی مناسبت سے شاید کیا گیا۔ صرف میں نے ای میل لکھی آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے، میں نے عمران خان، جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کو ای میل لکھی کہ بھائی جان حکومت بند کرانے جا رہے ہیں، 30 تو اتوار ہے، حکومت پہلے ہی بند ہوگی، 30 کو کیوں جا رہے ہیں؟ جس کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے یہ لکھا تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن بھی ہے، تو ہم اگر آگے لے جا رہے ہیں تو اس سے پھر ایک دن اور آگے لے جائیں تاکہ اس کے اوپر نہ ہو۔ تو نہیں، شاید اس وقت نہیں پتا ہوگا۔ چلیں اب یہ بتائیں کہ آپ صرف اسلام آباد بند کر رہے ہیں یا موٹر وے اور جی ٹی روڈ بھی بند کر رہے ہیں؟ سر اس کے اوپر مشاورت جاری ہے، تقریباً روزانہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، آج بھی میٹنگ ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے موٹر وے اور جی ٹی روڈ بند کرنی ہے ان کو تو اسائن بھی کر دیا گیا۔ سر نہیں، یہ آپ کو ایسی بہت ساری اسائنمنٹس اور ملیں گی، ہو سکتا ہے ہم کر دیں بند، ہو سکتا ہے یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو بند کرنا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو فیصلہ، ابھی بہت سارے مختلف۔ اچھا، اسلام آباد آپ جو کہہ رہے ہیں بند کرنا ہے اسلام آباد، ذرا لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ اسلام آباد بند کرنا ہے، یہ کانسیپٹ کیا ہے، کیا بند کرنا ہے آپ؟ دیکھیں بھائی، اعلان جو تھا نا، اعلان یہ نہیں تھا، آج بھی میں میٹنگ میں لوگوں کو یاد دلا رہا تھا، اعلان یہ نہیں تھا کہ ہم نے اسلام آباد بند کرنا ہے، اعلان یہ تھا ہم نے حکومت نہیں کرنے دینی۔ ٹھیک ہے، اس کو کرنے کا کون سا بہترین طریقہ ہے، اس پہ ایک سے زیادہ رائے ہے، میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر مسلسل مشاورت جاری ہے، کل پھر ہماری میٹنگ ہے، یہ میرا اندازے کے مطابق یہ حتمی فیصلہ جو ہے یہ 2 تاریخ سے 2-3 دن پہلے کیا جائے گا، اس سے پہلے سارے آپشنز اوپن صرف ایک دن کے لیے آئیں گے یا آپ کئی دنوں کے لیے آئیں گے؟ نہیں سر، یہ تو بالکل کلیئر، اس پہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ایک دن کے لیے نہیں آ رہے، ایک دن کے لیے نہیں آ رہے، یہاں پر آئیں گے تو اپنا انتظام ساتھ کر کے آئیں گے اور استعفیٰ لے کے جائیں گے؟ نہیں ہو تو ہم نے تو 2 آپشن دی بھی ہیں، وہ آپشن ابھی بھی اچھا فرض کریں استعفیٰ نہیں آتا، پھر کیا کریں گے آپ؟ اگر وہ اپنے آپ کو احتساب کے تحت پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی جو ابھی ڈسکشن چل رہی تھی وہ جو دوسرا آپشن ہے وہ قبول کر لیں۔ منطقی بات ہے، وزیر اعظم خود فلور آف دا ہاؤس پر آ کے کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے وزراء جو ہیں یہ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم خود فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہہ چکا ہے، وہ آپشن ایکسپٹ کر لیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ کا اس میں کیا خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اپنے آپ کو پیش کر دیں، یہ کہہ رہے ہیں جی تلاشی کے لیے پیش کر دیں آپ، تو تحریک انصاف اسلام آباد کو بند نہیں کرے گی، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں ایک پل کے لیے میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں جی، جو اسد عمر صاحب نے باتیں کی ہیں میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، کئی باتیں یہ مانتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، ان سے توقع کم ہوتی ہے کہ غلط بات کریں گے، لیکن ابھی آج تو بالکل ہی پارٹی کے ورکر ہو کر بات کی ہے، انصاف کی بات نہیں کی، کہا کہ ہم نے طے کیا تھا کہ جی جی نہیں جی آپ بڑے انصاف پسند ہوتے ہیں جی اسد عمر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ یہ ہم سب ساتھ ہیں، لو پارٹیاں، لیکن یہ خالص ہمارا فیصلہ تھا اکیلے کرنے کا، تو یہ غیر سیاسی بات نہیں، غیر سنجیدہ نہیں۔ جب آپ ایک اتحاد میں ہیں، ایک اتحاد بنایا ہے کرپشن کے خلاف، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اکیلے طور پر کوئی فیصلہ کرے؟ اس خیال سے تو آپ نے حکومت کی مدد کر دی اس کو انتشار میں لا کر۔ پھر آپ نے کہا کہ 9 جماعتوں میں 8 جماعتیں ایسی ہیں جو خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے تو جماعتوں کو آپ نے بھگا دیا ہے۔ ابھی آپ بار بار ڈیٹس آپ تبدیل کر رہے ہیں، آپ خود کو حق دیتے، تحریک انصاف کو حق دیتے کہ وہ فیصلے کریں، پیپلز پارٹی کو نہیں دیں گے، آپ کے کہنے پہ 27 ہوگی، آپ کے کہنے پہ ایسے تو نہیں ہوگا، یہ بھی ایک جماعت ہے، خود مختار جماعت ہے، آپ تبدیل کریں تو آپ پر شک شبہ نہ کریں، اور ہم کریں تو ہم پر تنقید ہوگی، یہ تو مناسب بالکل ہرگز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ تبدیل کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں جائیں گے،
یہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. مجھے یاد ہے آپ کے دوست طاہر القادری صاحب کفن پہن کے آئے, انہوں نے کہا زندگی کا آخری غسل کر کے آیا ہوں, اللہ ان کو زندہ رکھے, وہ خیر سے چلے گئے. آپ نے کہا ہم یہاں سے زندہ نہیں جائیں گے, آپ زندہ چلے گئے, فنکشن منائے, پھر آپ نے لاہور کی ڈیٹ رکھی. آج آپ نے کیا کہا؟ ہاں میرے دوستوں نے شاید 30 تاریخ کو, آپ کو لاہور کی ڈیٹ کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ نے غلط فیصلہ کیا, محرم شریف آ گیا ہے. جو بھی آپ فیصلہ کرتے سوچ سمجھ کے نہیں کرتے جناب. آپ کے فیصلوں سے صرف آپ کی پارٹی کی بات نہیں ہے, پوری قوم کو مایوس ہوتی ہے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں ان کے, ابھی آپ جو کرنے جائیں گے اس کا, میں کھل کر آپ کو کہتا ہوں, میرا یقین ہے, میرا ایمان ہے, اگر آپ کو اکیلے طور پر کوئی یہ آسرا ملا ہے, وہ جو خفیہ انگلی ہے, اس نے کوئی کہا ہے کہ ان سب سے الگ ہو جاؤ, تو آپ کی کامیابی ہوگی, آپ وزیر اعظم بنیں گے بلا شبہ. بغیر وزیر اعظم کے آپ یہ نہیں کر سکتے. جماعتوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اکیلے طور پہ, ایسی کیا خوبی ہے آپ کے پاس؟ اگر انگلی ہے تو کامیابی ہو سکتی ہے, اگر انگلی نہیں ہے تو اس بار بھی آپ وہ جو امپائر کی انگلی ہے اس سے اگر محروم رہ گئے تو پھر آپ جواز پیش کریں گے جناب یہ تھا. آپ نے مایوس کیا ہے قوم کو, آپ کہیں مایوس کیا ہے, اور گالیاں دینے سے فائدہ کیا ہے؟ آپ خواہ مخواہ پیپلز پارٹی میں بول رہے ہیں. آپ ایک دن آپ نے کہا بلاول نئے پاکستان میں مدد کریں, آج پھر اگر کرپشن تھی تو 9 جماعتوں کا جو اتحاد بنایا اس سے پہلے بھی تو کرپشن تھی, تب کیوں نہیں کیا؟ اب آپ نے پوچھا ہے خان صاحب کے, میاں صاحب کے لیے. میں حیران ہوں میر صاحب, جو میاں صاحب ساری عمر کرپشن احتساب کرتے رہے, آج جب ان کا نمبر آیا ہے تو کیوں بھاگ رہے احتساب سے؟ احتساب تو آپ کے ایمان کا حصہ تھا, آپ تو ہمیں لٹکا رہے تھے, آپ تو ہمارے پیٹ پھاڑ رہے تھے. اب جب آپ کے احتساب کا نمبر آیا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں وزیر اعظم کا احتساب اس لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے بعد ہم سب دنیا کو دکھائیں گے جناب ہمارے وزیر اعظم بھی ایماندار ہیں. لیکن آپ بھی وزیر اعظم کا احتساب چاہتے ہیں, تحریک انصاف بھی وزیر اعظم کا احتساب چاہتی ہے, باقی اپوزیشن پارٹیاں بھی چاہتی ہیں. لیکن چانڈیو صاحب یہ تو مانے نا کہ آپ اپوزیشن پارٹیوں میں کوارڈینیشن نہیں ہے اور اب آپس میں لڑ رہے ہیں, فائدہ تو وزیر اعظم کو ہوگا نا. میں ایک بات کہتا ہوں میر صاحب, آج آپ ہی فیصلہ کر لیں. یہ 9 اتحاد میں 9 پارٹیوں میں سب ساتھ چل رہے تھے, یہ غیر سنجیدگی کس نے کی؟ یہ جو آپس میں لڑانے کی بات الگ فیصلہ ہو کر کس نے کی؟ اور پارٹی نے یا تحریک انصاف؟ اسد عمر صاحب سے پوچھتے ہیں, میں تو جج نہیں ہوں جی, اسد عمر صاحب بتائیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بالکل واضح کر دیا گیا تھا, میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے چانڈیو صاحب اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے, اعتزاز احسن کے گھر میٹنگ ہوئی تھی جہاں یہ بالکل واضح کر دیا گیا تھا. اور یہ صرف ہم نے نہیں کیا تھا, یہ باقی جماعتوں نے, بلکہ انہوں نے پہلے بولا تھا یہ اتحاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف مفاہمت تھی اس حد تک کہ ٹیوار بنائے جائیں. وہاں پہ 3-4 پارٹیز یہ تھی جنہوں نے 2 ٹوک کہا تھا کہ ہم اس کے علاوہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے, ہمارے اور آپ کے راستے الگ ہوں گے, اس کے علاوہ آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی. یہ کبھی بھی اتحاد, سیاسی اتحاد نہیں تھا. اور جس دن پی ٹی آئی مفاہمت کیا ہوتا ہے صاحب, مفاہمت کیا ہوتی ہے؟ سر آپ کو بتا دیا, مفاہمت ٹی اور بنانے کے لیے, پارلیمنٹ کے اندر ساتھ بیٹھنے کے لیے, اگر سیاسی ایشو پہ تھی. یہ بھی چانڈیو صاحب آپ مجھے بات کرنے دینا, ایک مشترکہ جدوجہد. چانڈیو صاحب مجھے بات کرنے دینا, آپ سے پوچھتا ہوں تاکہ میں سیکھوں. چانڈیو صاحب ذرا مجھے بات کرنے دینا. میں نے آپ کو بتا دیا, اگر آپ کو فرق نہیں سمجھ میں آ رہا سیاسی اتحاد میں اور صرف ایک ایشو کے اوپر مفاہمت کرنے میں, تو میں اس سے قاصر ہوں مزید سمجھانے سے. جس دن پی ٹی آئی نے اتحاد کیا پیپلز پارٹی اور ایسی دوسری پارٹیز کے ساتھ, تو اسد عمر تو عمران خان سے کہے گا کہ جی بہت بہت شکریہ, مجھے گھر جانے دو, میں سیاست میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ کرپشن کے خلاف یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سیاسی اتحاد ہو, نہ تھا نہ ہے. جہاں تک عوام کے مایوس ہونے کی بات ہے, یہ آپ پیپلز پارٹی کے بیانات دیکھ لیں اور دوسری سیاسی جماعتوں کے 29 سپتمبر تک, اور 30 ستمبر جب رائیونڈ ہوا اس کے بعد یہ پریشانی ہوئی یہ کہ جس وقت عوام کو دیکھا وہاں پر اکیلے عمران خان کے کھڑے ہوئے, اس کے بعد سے پریشانی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا. اور اگر ابھی بھی کسی کو شک ہے تو 2 نومبر کو لگ پتا چلا جائے گا کہ عوام مایوس ہے یا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کہیں ایسا نہ ہو. اسد صاحب کراچی میں
اسد صاحب کراچی میں آپ نے جو طاقت کا مظاہرہ کیا کتنے ہزار لوگ تھے آپ بتائیں تو دے. میں آپ کے پاس آتا ہوں میں آپ 7-8 ہزار آدمی کیا. چانڈیو صاحب میں دوبارہ آتا ہوں, ایک سوال چھوڑ جا رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ 29 نومبر کے بعد بہت سے لوگوں کا جوش ماند پڑ جائے. دیکھنا یہ ہے کہ 29 نومبر کے بعد آئے گی 27 دسمبر, تو پیپلز پارٹی کا جوش و جذبہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا کہہ رہا ہوں, اس کو آپ کافی سمجھیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی بلیغ الرحمان صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اب انہوں نے فیصلہ تو اپنا واپس نہیں لینا, 2 نومبر کا فیصلہ تو اب فائنل ہے, تو کیا آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ اگر کچھ راستے بند کریں گے تو آپ ان کو روکیں گے یا کرنے دیں گے جس طرح کہ پہلے آپ نے ان کو نہیں روکا؟ دیکھیے میں یہاں پہ ان سے اختلاف کروں گا. دنیا میں جہاں بھی خاص طور پہ وہ معاشرے جن کی پی ٹی آئی بھی بار بار مثالیں دیتی ہے اور مہذب ممالک سمجھے جاتے ہیں, وہاں پر لاکھوں لوگ ضرور آتے ہیں ایٹ ٹائمز, لیکن کوئی لیڈر یہ کلیم نہیں کرتا کہ ہم شہر بند کرنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں, احتجاج کی کال دی جاتی ہے اور حتی الامکان یہ کوشش کی جاتی ہے کہ راستے بند نہ ہوں, چیزیں بہتر ہوں. اگر ہائیڈ پارک الگ بنا ہوا ہے تو وہاں جا کے احتجاج ہو, یا مختلف جگہوں پر چیزیں بہتر ہوں, زندگی کے معمولات نہ خراب ہوں. تو انٹینشنلی راستے بلاک کرنا یہ غیر قانونی ہے. انٹینشنلی لوگوں کی لائف ڈسٹرب کرنا. آپ صرف امیر دکانداروں کی نہیں, غریب دکاندار بھی موجود ہیں, چھوٹے درجے کے دکاندار بھی لوگ ہیں. لوگوں کی لائف ان کے روزگار ڈسٹرب کرنا. پہلے بھی آپ مجرم ہیں. آپ نے 126 دن جو دھرنا کیا, جس کے اوپر آپ فخر سے یو ٹیک پرائڈ ان دیٹ, وہ دھرنا نے پاکستان کو جتنے مہینے پیچھے کیا ہے وہ آپ کے کندھوں پہ اس کا جرم ہے. چل اب آپ ان کو کیا کریں گے, ان کے بندے گرفتار کریں گے آپ؟ دیکھیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک جماعت کو یا ٹولے کو یا ایک لوگوں کو, چاہے وہ چند لاکھ ہیں, اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آگے دوسروں کی زندگیاں ڈسٹرپٹ کرے. آپ ایک پرامن احتجاج کریں, اس کا حق ہے, اس کے طریقہ ہے. لیکن اگر آپ نے احتجاج کرنا چاہا تھا, آپ کو F9 پاک دیا تھا, اگر آپ نے احتجاج کرنا چاہا تھا, ریلی کے لیے جگہ بڑا سمپل سی بات, اگر یہ سڑک بند کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح ہے, تو ہم بھی اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. تو اگر یہ سڑک بند نہیں کرتے تو آپ ان کو بند نہیں کریں گے؟ دیکھیے پرامن احتجاج جو لائف ڈسٹرب نہ کرے اس پہ کوئی حرج نہیں کسی کو, اور ہم نے ہمیشہ ان کو موقع دیا. تو پہلا دھرنا آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے بار بار وعدہ خلافی کی, بار بار اس میں طے کیا کہ ہم اس سے آگے نہیں آئیں گے, یہ نہیں آئیں گے, سب کچھ انہوں نے پھر کیا بعد میں. چلیں آپ کے اسد صاحب, یہ آپ کے فائنل فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن ہماری بالکل ہم یہ انشاءاللہ انشور کریں گے کہ لائف ڈسٹرب نہ ہو اور چیزیں بہتر رہیں. ملفوف انداز میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, ملفوف انداز میں کہہ رہے ہیں آپ؟ بہرحال جو اسٹریٹجی آتی ہے بالکل ہماری یہی کوشش یا یہی موسٹ پروبلی یہی اسٹریٹجی. آپ بتائیں جی, اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہمارے فیصلے کا انتظار کریں, ہم ان کے فیصلے کا انتظار نہیں کریں گے, ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. ایک جلدی سے یہ بات بول دوں, یہ میں 2 سال سے سنتا ہوں, بار بار میں نے کہا ہے کسی جو بھی ان کا لیڈر میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے قوم کے سامنے کے دھرنے سے پاکستان کی معیشت کو کوئی نقصان ہوا یا نہیں ہوا, وہ میرے ساتھ آگے پروگرام میں بیٹھ جائے. تو یہ آپ کا اوپن چیلنج ہے. اوپن چیلنج جی, ہمارا فورم حاضر ہے جی. اسد عمر صاحب نے چیلنج کر دیا ہے, اور پی ایم ایل این کے کوئی منسٹر صاحب ان کا چیلنج قبول کرتے ہیں تو کل ہی آ جائیں. اچھا اب آ جائیں اصل بات کے اوپر. یہ جب بات کرتے ہیں نا کہ قانونی حق, عوام کی جو ضروریات ہے یا عوام کا جو حقوق ہے, یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اصل تو بات ہی یہی ہے. وہ حکومت جس کو اتنی پریشانی ہے کہ کسی پاکستانی کی گاڑی یہاں سے وہاں جانے میں کوئی خلل نہ ہو, کوئی دکاندار کی روزی کے اندر 6 گھنٹے کوئی خلل نہ ہو, اس میں آئین اور قانون کا بہت ان کو پریشانی ہے. اور پاکستان کے عوام کے اربوں روپے لوٹے جائیں, وہاں پہ پارک لائن اپارٹمنٹس بنتے جائیں, دبئی میں ٹاور بنتے جائیں, ڈائمنڈ نیکلس آتے جائیں, سرے محل آتے رہے, وہ جو پاکستان کے عوام کے آئینی حقوق ہیں اس کی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پاکستان کے یہ عوام ہی آئیں گے, یہ انڈیا سے ہم امپورٹ کر کے نہیں لائیں گے, یہ پاکستان کے عوام ہی ہوں گے جو اپنا آئینی حق مانگنے کے لیے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے کرپشن کے جو معاملات, کیونکہ ان کو اور تو کوئی چیز مل نہیں رہی, حکومت جو ہے 23 سے آگے جا رہی ہے اور ملک آگے جا رہا ہے اور بہتری ہو رہی ہے, تو اب موجودہ دور میں کوئی کرپشن کی شکایت نہیں, پچھلے ادوار میں کوئی میگا سکینڈل نہیں, لیکن کہتے ہیں کہ چونکہ پاناما میں نام آیا وہ بھی ڈائریکٹ پرائم منسٹر کا نہیں ہے, تو اس لیے جو اورنج لائن ٹرین جو ہے اس پہ جو لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ کرپشن. اچھا, اس میں کوئی وائلیشن آف رولز تو ہے نا. دیکھیے وہ ایک ثقافتی ورثے کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور اس کے اوپر جو بھی کام کیا عوام کی بہتری کے لیے کیا ہے. یہ اب جب میٹرو لائنز بنی ہیں اس میں لاکھوں لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں, اور غریب آدمی کو فائدہ جو عزت سے وہاں پہ سفر
کرتا ہے اور وہ اسی جذبے کے تحت بنائی جا رہی ہے. تو اس میں کوئی بھی کرپشن کی تو جناب آپ دیکھیے کہ وہ پاکستان کا منصوبہ جو جنرل الیکٹرک نے $9.5 لاکھ پر میگا واٹ پہ لگایا تھا, آج $4.5 لاکھ میگا واٹ میں جنرل الیکٹرک دوبارہ لگا رہی ہے پاکستان. اور یہ نیلم جیلم پروجیکٹ میں کیا ہوا؟ نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں پچھلے دور کا پروجیکٹ ہے, اس کی پرائز اسکیلیٹ ہوئی ہے. اور نندی پور پروجیکٹ میں کیا ہوا؟ نندی پور جو ہے وہ بھی پچھلے دور کا پروجیکٹ ہے, 30 ارب روپے اس کے لیے پے کیے جا چکے تھے. وہ ڈاکومنٹس کیوں غائب ہو گئے؟ وہ سڑ رہی تھی وہاں پر مشینری, اور اس کے اوپر دیکھیں ہم کرپشن کے کسی بھی طرح ساتھ نہیں ہیں. اور مکمل آج نیب نے اگر پرفارم کیا پچھلے سال, آپ کا تو مجھے پتا ہے کہ آپ کرپشن کے بالکل ساتھ نہیں ہے, لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پھر ڈاکومنٹس کیوں غائب ہو جاتی ہیں؟ بہرحال وہ تحقیقات ہو رہی ہیں, یہ بتائیں. دیکھیں نا, صرف یہ کرنے کا مقصد ہے کہ ابھی تو کوئی کرپشن کے ایسے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات ہے کہ وہ پچھلے پیناما کی بات پر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نام آیا تو ہمیں لگتا ہے کہ کرپشن ہوگی, اور پرائم منسٹر نے تو اپنے آپ کو پیش کیا ہے آ کے. یہ ساری بہت اچھی بات دوبارہ کر دی کہ میں یہ کہنے والا تھا, دیکھیں میں بلیغ الرحمان کو کیوں نہیں کہہ دیتا کہ کرپشن کی ہے؟ یہ بھی تو سیاستدان ہے, ان کو کیوں نہیں کہہ دیتے لوگ کرپشن کی ہے؟ دیکھیں یار جو بندہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, بین الاقوامی انکشافات ہوئے, ساری دنیا کے سامنے وہ لا کے رکھ دیے گئے, اس کے بعد یہ کہنا کہ کرپشن نہیں ہوئی ہے. ابھی تو بڑی مزیدار بات کی انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ پہلے کی کرپشن تھی تو اس لیے اب میں نے نہیں کہا پہلے کرپشن تھی. آپ نے کہا کہ وہ پرانی بات ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ میں وضاحت کر دوں, میں نے عرض کیا ہے کہ پرانی بھی کرپشن کوئی کیس نہیں ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پاناما میں نام آیا. دیکھیں عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی برٹش پرائم منسٹر نے آ کے پارلیمنٹ میں ایکسپلین کیا. ہمارے پرائم منسٹر نے اچھا چانڈیو صاحب ہمارے پرائم منسٹر نے فوراً اس کا چانڈیو صاحب کمیشن بنایا. آپ کی ابھی تک صرف جو ہے نا وہ ساری آپ کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اسد عمر صاحب سے ہو رہی ہے, لیکن بلیغ الرحمان صاحب ہمارے بہت محترم منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اس دور میں آپ اس حکومت کے دامن پہ کوئی کرپشن کا داغ نہیں دکھا سکتے. آپ ویسے میں نے کوشش تو کیا دکھانے کے لیے, لیکن وہ نہیں مان رہے. تو یہ تو آپ مانے نا کہ کرپشن کے سارے الزامات تو آپ پر ہیں, سارے الزامات پیپلز پارٹی پہ ہیں, مسلم لیگ نون پہ کوئی نہیں ہے. بتائیں آپ کون سا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں آپ کو. بلیغ الرحمان صاحب بہت اچھے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. ان سے پوچھے آپ کو رجسٹری لگائی گئی داخلہ کی, وہ کس واقعے پہ لگایا گیا تھا آپ کو وزیر؟ وہ اس لیے کہ سینٹ کے جاہلوں کے سامنے وزیر داخلہ چودھری نثار آنا نہیں چاہتے تھے, پرائم منسٹر کے کہنے کے باوجود نہیں آئے. بالآخر ان کو ایک اسٹیٹ منسٹر لگانا پڑا کہ جناب میرے کہنے پر وزیر داخلہ نہیں آ سکتے. تو یہ اچھے ہیں. اب آپ نے ان سے ایک سوال پوچھا ہے کہ جناب وہ آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ کیا بتائیں گے آپ کو؟ یہ کچھ نہیں بتائیں گے. ان کو جو جواب دینا ہے حکومت کی عزت بچانے کے لیے وہ دے رہے ہیں. آپ لاسٹ جو ان کی گزری ہے تحریک انصاف کا دھرنا, اس کو دیکھ لیں. بندوقیں ہاتھ میں تھی پولیس کے, شام کو ان کو لکڑیاں ہاتھ میں دی گئی. جناب یہاں آؤ گے تو کنٹینر اٹھائے گئے, کسی کو کچھ اختیار نہیں تھا. بالآخر یہ جلوس لے کے وزیر اعظم کے گھر تک گئے, ٹی وی تک گئے. یہ کیا کر سکے؟ ان کے ایس پی کو گھسیٹ رہے تھے, کوئی سپاہی بیچ میں نہیں آیا, یہ کچھ نہیں کریں گے. جو ان کو کہا جائے گا وہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. یہ سارے ایسے بیکار ہو جائیں گے. سچی بات تو یہ ہے. تو اس کا الزام ہے. ایسا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف اگر آپ اسلام آباد میں آ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گی. آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے؟ آپ ہیں دیکھیں نا, اکیلے طور پہ مجھے یقین ہے یہ بغیر امپائر کی انگلی کے کچھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے تاریخ ان کو تبدیل کرنی پڑی. اب آپ ہمارے کرپشن کی بات کرتے ہیں. جب سے میر صاحب, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو پر کیا کیا الزام نہیں لگائے. کرپشن کا الزام لیکن آج قوم کیا کہہ رہی ہے ان پہ کرپشن کا الزام نہیں تھا. سنے آپ چھوڑ دینا, میں نے تقریر و ضیاء کی خود سنی. ہاں میرا نہیں, وہ ہمارا ورثہ ہے. میں کہ جس کا نام مولا بخش چانڈیو ہے وہ بھٹو کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ میری بات سنیں. بھٹو صاحب پہ کرپشن کا الزام نہیں تھا. کتاب میں لکھا ہے میاں صاحب نے. بھٹو صاحب پہ کرپشن کا الزام نہیں تھا. کیا کہہ رہا ہوں, آپ میری بات سن لیں بھلے. جی میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ الزام ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں کیا کیا الزام نہیں لگا. لیکن آپ سنیں, جب انہوں نے کیس بنایا بی بی پر تو خود انٹرویو دیا میاں نواز شریف نے کہ مجھ سے یہ کیس ایجنسیوں نے بنوائے, ورنہ ان پر کوئی کیس نہیں تھا. یہ کتاب میں ہے, یہ شاید وڑائی صاحب کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے ایجنسیوں نے بنوایا. سہیل وڑائی صاحب کی کتاب ہے جس کا نام ہے غدار کون.
جس کا نام ہے غدار کون. تو اب آپ نے بات کہہ دی نا, دوسری بات پہ آ جائے. مجھے وقفہ بھی لینا ہے. اب دوسری بات نہیں, آپ سن لیں. آپ سن لیں نا. دوسری نہیں, آپ سوال پوچھتے تو جلدی جلدی. دوسری بات, ہمارے پر جتنے الزام ہیں وہ سب کے کورٹ میں گئے. آصف زرداری صاحب طویل قید کاٹی, اس کورٹوں نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ حکمران کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم تو کورٹ کے سامنے گئے, مجھے ایک وقفہ ہم تو نہیں بھاگے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. چانڈی صاحب بہت بہت شکریہ. کراچی میں دہشت گردی کی ایک واردات ہوئی ہے. محرم کے اس مہینے میں ہمیں دشمنوں سے خبردار اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اب میں ایک اور معاملے پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں نے اس پہ بات کی تھی. ڈان کے ایک صحافی سرل المیڈا کا نام جب ECL پہ آیا تو یہ ایک بہت انٹرنیشنل سٹوری بن گئی, اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی جو سٹوری تھی اس سے پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچا. اس پہ میں بلیغ الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت یعنی وزارت داخلہ, ان کی اپنی وزارت کچھ تحقیقات کری ہے, وہ کہاں پر پہنچی؟ لیکن میں ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا آپ کو کچھ دن پہلے لے کے جاؤں گا کہ پاکستان کی 2 اہم سیاسی شخصیات نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی تھی, جس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا اس سٹیٹمنٹ سے پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا. پہلی سٹیٹمنٹ میں آپ کو سناؤں گا مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز صاحب کی. عام طور پر ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی طالبان نہیں رہتے, افغان طالبان جو ہیں وہ ان کا دفتر دوحہ میں ہے, وہ افغانستان میں ہے. پاکستان میں کوئی الزام لگاتا ہے ان کی موجودگی کا تو ہم انکار کر دیتے ہیں. لیکن سنیں سرتاج عزیز صاحب نے کیا کہا. We have some influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical facilities, their families are here. So we can use those levers to pressurize them to say, come to the table. تو یہ ہمارے مشیر خارجہ جو کہ اس وقت سٹنگ مشیر خارجہ ہیں اور جن کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ ان کے پاس وزیر خارجہ کے اختیارات ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے کچھ لیڈر پاکستان میں موجود ہیں, خود ہی اعتراف کر رہے ہیں. اور پھر اپوزیشن کے ایک رہنما چودھری اعتزاز احسن صاحب پچھلے دنوں انہوں نے پارلیمنٹ میں سٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں کیا کہا, وہی ایشو تھا جو کہ سرل المیڈا کی سٹوری میں بھی تھا. اس پہ اعتزاز احسن صاحب نے کچھ دن پہلے کیا کہا. حکومت نان سٹیٹ ایکٹرز کی کو پر پابندی لگانے کی جو نیشنل ایکشن پلان میں شک ہے, اس پہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے. اور جب تک نان سٹیٹ ایکٹرز آپ کے اسلام آباد میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, کراچی میں جلوس اور جلسے نکالتے رہیں گے اور تقریریں کرتے رہیں گے, کل خدا نہ خواستہ کسی ہمسائے ملک میں دہشت گردی ہو اور واقعات ہوں گے تو آپ کے اوپر الزام آئے گا. اب میں یہ سنوانے کے بعد کوئی تبصرہ نہیں کرتا اور بلیغ الرحمان صاحب سے سادہ سا سوال کروں گا جی کہ جو یہ تحقیقات ہو رہی تھی کہ کس نے ڈان کو خبر فیڈ کی, وہ تحقیقات کہاں پہنچی؟ اب تو 3-4 دن سے بھی زیادہ دن ہو گئے. دیکھیے تحقیقات جاری ہیں اور جیسے ہی اس کو جس حد تک ڈسکلوز کرنا ہوگا وہ بتا دیں گے, کیونکہ یہ بہت اہم قومی معاملہ بھی ہے. اور یہ جو بیانات آپ نے چلائے اس میں اور اس میں کچھ چیز